अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उस वक्त एक नारा लगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और ऑस्टेरिटी मेजर्स का। यकीनन IMF समेत दीगर जो आलमी इदारे हैं वो भी बात करते हैं कि पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को डिसिप्लिन करना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी मईशत को दस्तावेज करना चाहिए, पाकिस्तान को खसारों के हामिल जो इदारे हैं उनसे छुटकारा पाना चाहिए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार करने के लिए एक कंड्यूसिव पॉलिसी फराहम करना होना चाहिए। और इस पूरी चीज को लेकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस के हवाले से बात की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अपनी टीम एक मुंतखब की उसका एक सिंपल और सिंगल एजेंडा यही था कि किसी तरीके से जो रिवायती हमारे मसाइल हैं इन्हें किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। तो जिस शख्सियत का कोई इसका टास्क दिया गया उनके हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में 57 साल जो है उनके पब्लिक सर्विस में गुजरे हैं उनकी उम्र के बशमूल, जिसमें अगर बात करें तो 15 साल सिर्फ सिविल सर्विस के हैं, 21 साल आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें आलमी बैंक में उन्होंने गुजारे, 6 साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी वो रहे। साथ ही साथ लाइन मिनिस्ट्रीज का काम होता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, कैबिनेट डिवीजन है, लॉ डिवीजन है, प्लानिंग डिवीजन है। उनके काम होते हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। एडवाइज़र का काम जो होता है सिर्फ उसको एक शक्ल देकर और पाए तकमील तक पहुंचाना, उस शेप को, उस फॉर्म को वहां तक होता है। तो उसमें हमने दो वॉल्यूम्स की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें से 7-8 कैबिनेट समरीज जो थी वो हुकूमत ने अप्रूव की। 2 हिस्सों में मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला है कि फेडरल गवर्नमेंट का साइज बहुत बढ़ गया था। लोगों को ये भी नहीं पता था कि कितने इदारे फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे हैं। वो तनख्वाहें लेते रहते थे और अपने दफातर में बैठे रहते थे, कोई काम या कोई काज नहीं होता था। तो सबसे पहले हमने एक सर्वे किया और पता चला कि 441 इदारे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में काम करते हैं। उसकी हर एक की हमने स्क्रूटनी की, उनको बुलाया, उनसे पूछा उनका क्या काम है, क्या मकसद है, वो अचीवमेंट्स क्या की हैं। और इस प्रोसेस के बाद एक कमेटी बैठी कैबिनेट की, उसने सिफारिश की कि 441 में से सिर्फ 310 इदारे जो हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज़ या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की शेप में रहेंगे। बाकी सारे इदारे या तो प्राइवेटाइज हो जाएंगे या वाइंड अप हो जाएंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भेज दिए जाएंगे। जी, इस पे पूरा काम हो गया है और ये हुकूमत ने पहले साल में अपनी जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसमें नॉमिनल टर्म्स में 4 बिलियन रुपीस का जो था सेविंग की, और रियल टर्म्स में कि अगर आप देखें तो उसमें इन्फ्लेशन को अगर मिला लें तो उसमें 22 बिलियन का फ़र्क आया और ये आइंदा भी चलता रहेगा। 31,000 खाली जो पोस्टें थीं जो भरी हुई नहीं थी 3 साल से, उनको हुकूमत ने अबॉलिश कर दिया। तो उसका जो सेविंग होगी वो आइंदा सालों में चल के हर साल हुकूमत का जो अखराजात हैं उसमें कमी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, टेक्निकली जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप सवाल पूछते रहे, मैं जवाब देता ठीक है। मैं ये कह रहा था कि कहा यह जाता है कि 18th अमेंडमेंट और फिर स्पेशली 7th NFC अवार्ड जो है उसके बाद विफाक जो है माली वसाइल के हवाले से विफाक के पास कम पैसा आया और सूबों के पास जो है वो ज्यादा पैसा या वसाइल चले गए। अब ऐसे में जो है वो करना ये था कि विफाक से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है उनको खत्म होना था, कहीं पे डुप्लीकेशन थी या कहीं पे जरूरत नहीं थी, उन चीजों को थोड़ी ऑस्टेरिटी की साइड पे जाना था और उसके साथ साथ जो है वो अपना टैक्स बेस वगैरह भी बढ़ाना था। लेकिन ऐसा हो ना सका। तो आपने जो तजावीज दी है बतौर मुआविन, आपने जो एक रोड मैप दिया है, आप क्या समझ रहे हैं कि उसके ऊपर बेशक काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का करना है, उस पर अमल किस हद तक हुआ ट्रूली इसके ऊपर? देखिए, यही तो मैं बता रहा हूँ कि खाली मिनिस्ट्रीज सेक्रेटरिएट में तो 20,000 लोग काम कर रहे हैं, उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना।
سب سے بڑا جو ہمارا فرق پڑا ہے وہ میں نے بتایا نا کہ 441 ادارے ان کے آٹونومس باڈیز اٹیچ ڈپارٹمنٹ, اس میں 6,20,000 لوگ کام کرتے ہیں. 20,000 تو صرف سیکریٹریٹ میں کرتے ہیں. تو اگر آپ منسٹریز کو کم بھی کر دیں تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. جیسے میں نے بتایا کہ 71,000 پوسٹیں سرپلس تھیں جو کہ ہم نے اس کو ایبالش کر دی, وہ ہمارے اٹیچ ڈپارٹمنٹس اور آٹونومس باڈیز میں تھی. سیکریٹریٹ میں اتنا بڑا کوئی وہ نہیں تھا, ورک فورس نہیں تھا. ٹھیک. اچھا, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ گڈ گورننس اور ڈیلیوری اپ گریڈیشن جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ ایک مقصد یہی ہے کہ گڈ گورننس ہو اور ڈیلیوری جو ہے وہ اپ گریڈ ہو. لیکن اگر کمپیئر کیا جاتا ہے موجودہ حکومت کو پچھلی حکومتوں میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سول بیوروکریسی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سست روی کا شکار ہوئی ہے. کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ دیکھیں, میں 2 حصوں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ جب تک کہ آپ پروونشل گورنمنٹ سے ڈیولوشن لوکل گورنمنٹ تک نہیں لے کے جائیں گے, ہر عام آدمی, میرا اور آپ کا ہر روز کی زندگی میں جو کام پڑتا ہے حکومت کے ساتھ وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ پڑتا ہے. تعلیم میں نے دینی ہے اپنے بچوں کو, صحت پرووائڈ کرنی ہے, ڈرنکنگ واٹر ہے, سینیٹیشن ہے, سیوریج ہے, پارکس ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کی ہے. یہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو جب تک کہ آپ ان کو ریسورسز نہیں دیں گے, لوکل گورنمنٹس کو خود اختیار نہیں کریں گے, ان کو پاورز نہیں دیں گے, آپ عام آدمی کی روزمرہ کی زندگی میں جو ڈیلیوری ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا 2000 سے 2007-8 تک جتنے سروے ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری پہنچ جو تھی وہ حکومت کے جو یونین کاؤنسل الیکٹڈ ناظم تھے, جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ناظم تھے, ان تک بہت زیادہ پہنچ تھی. ہمارے کام ان سے ہو جاتے تھے کیونکہ ہمارا ایم پی اے جو ہے وہ کراچی میں یا لاہور میں بیٹھا ہوتا تھا اور ہمارا ایم این اے جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا تھا. اس کی ہم شکل ہی نہیں دیکھتے تھے, لیکن ہم رات کے 12 بجے بھی یونین کاؤنسل کے ناظم کے دفتر گھر پہ جائیں گے, وہ ہمارے ساتھ اٹھ کے کام ہو جائے گا. تو لوگوں کے جو عام لوگوں کے کام ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ سے اس بات کی تشویش رہی ہے کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ میں بہت اچھا کیا کہ ڈیوالو کیا پاورز کو, اور این ایف سی نے ایوارڈ دیا پروونسز کو جو دینا چاہیے, لیکن اس کا جو الٹیمیٹ ایم ہونا چاہیے کہ آپ پروونسز سے لوکل گورنمنٹس کو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو, میونسپل کارپوریشنز کو, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ریسورسز دیں, پاورز دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے آپ کو کراچی آنا پڑے یا لاہور جانا پڑے یا پشاور یا کوئٹہ. تو ڈیلیوری سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں تھوڑی سی چیز اس میں اگر یہ ایڈ کروں کہ پاکستان میں ڈیولیشن آف پاور, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی, یہ محض ایک انتخابی نعرہ ضرور ہے, لیکن ہر وہ سیاسی جماعت یہ نعرہ لے کر آتی ہے اور اگر وہ وفاق میں آ جاتی ہے یا صوبوں میں آ جاتی ہے تو وہ فردر نیچے ڈیوالو کرنا نہیں چاہتی. کہیں پہ ای وی ایم کا سہارا لیا جاتا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ آپ کے مردم شماری کا سہارا لیا جاتا ہے, کہیں پہ نان پارٹی بیس کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بلدیاتی انتخابات ہوں گے. اور کراچی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر نہیں ہے. ان سیاسی جماعتوں کو سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر اپنا ایک عزم لینا ہوگا کہ انہیں ڈیولیشن آف پاور کی بات کرنی ہوگی اور حقیقتاً کر کے دکھانا ہوگا. نہیں, میں اس کو وضاحت کر دوں کہ اگر آپ پنجاب کا لوکل گورنمنٹ کا نیا قانون دیکھیں اور کے پی کا, اس میں لاہور کا میئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے بائی دا سٹیزنس آف لاہور, اور اس کے پاس لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے, واٹر سیوریج اتھارٹی بھی اس کے اندر ہے, جو ماسٹر پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اندر ہے, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل اس کے اندر ہے, ایجوکیشن اس کے اندر ہے, ہیلتھ اس کے اندر ہے. جب آپ سارا اختیار میئر کو دے دیں گے یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین کو دے دیں گے
تو یہ قانون جو ہے اس پہ اب عمل کرنا ہے. یہ قانون بن چکا ہے, پنجاب اسمبلی نے بھی بات پاس کر دیا ہے اور کے پی نے بھی پاس کر دیا ہے. کل جماعت اسلامی کے ساتھ سندھ میں بھی ہوا. ہاں بالکل, کل جماعت اسلامی کے ساتھ بہت اچھی بات ہے. جی 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 بالکل ایک اچھا احسن قدم ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پی 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 اور جماعت اسلامی نے مل کر یہ سندھ میں بھی جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے جس میں کچھ خامیاں رہ گئی تھیں ان کو بہتر کیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ اس پہ واقعی سنسیئرلی عمل ہوا تو میری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور ہمیں جو اس وقت پریشانیاں ہر روز ہوتی ہیں کہ آج پانی آئے گا ہمارے گھر پہ کہ نہیں آئے گا, کوڑا صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہاں پر سوریج کی ہماری گلیوں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں, یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ سے آپ کی ڈیلیوری آف سروسز بہتر ہوگی. اچھا آگے بڑھتے ہیں سر. ابھی آپ نے تذکرہ کیا تھا جو ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے, پھر آپ نے نجکاری کے حوالے سے, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. فار آل پریکٹیکل پرپز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کاؤنٹر کے اوپر تو یہاں تالا پڑا ہوا ہے. پاکستان میں تو نجکاری کا عمل اس وقت نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ کی بات بہت صحیح ہے, اور میں نے اندر جا کے جو 3 سال کا میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نجکاری کے فیور میں ہیں جب وہ آتے ہیں پاور میں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے کسی کو نوکری سے نکالا, یہ ہم نے کہا کہ آپ والنٹری سیپریشن میں اتنے پیکج لے لیں تو وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور وہ ہڑتالیں کریں گے اور میڈیا ان کے ساتھ ہوگی اور اپوزیشن بھی ان کے پاس آ جائے گی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہی پارٹی جس نے کہ پچھلے دور میں اپنے میں کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, تو اس کے مخالف اس کی اپوزیشن پارٹی تھی. وہی اپوزیشن پارٹی جب آ گئی پاور میں اور اس نے پرائیویٹائز کرنا کیا تو وہی حکومتی پارٹی اب اپوزیشن میں ہے, وہ اس کی مخالفت کر رہی. مین سر کہ ہارڈ کور کمرشل ڈیسیژن نہیں ہوگا. جی ہارڈ کور کمرشل ڈیسیژن کے اوپر پولیٹیکلی کمپرومائز ہو جاتا ہے. نہیں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو مل کے بیٹھ کر اتفاق کرنا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ ہر سال آپ بلینز روپیز کا خزانہ جو ہے وہ ان اداروں پہ خرچ کر رہے ہیں چند ہزار لوگوں کے لیے, جبکہ 220 ملین لوگوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. آپ کی بورنگ بڑھ رہی ہے, آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, آپ کو بھیک مانگنے جانا پڑتا ہے دوسرے اداروں کے پاس. یہ بہتر ہے یا یہ کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اور بہتر طریقے سے چلایا جائے؟ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب, ایز یو ہیڈ بین گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کچھ میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. آج اسٹیٹ بینک ترمیمی بل جو ہے وہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا. اس کے حق میں 43 ووٹ اور مخالفت میں 42 ووٹ آئے. کوئی جنرل کنسنسس نہیں تھا, بالکل ایک ووٹ کے فرق سے رہا. اور اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا ہے. یہ اپوزیشن کا الزام ہے. آپ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہے تو ذرا ہماری تصحیح کیجئے گا, ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ ہے کیا معاملہ, کیا ہے اسٹیٹ بینک کی یہ کون سی آزادی یا خود مختاری ہے جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھی, اور اب کیا فرق پڑ جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں عمران, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ IMF کی ایک کنڈیشن نہیں ہوتی تو اتنا ہمارے ہاں ہلا گلا اس بات پر نہیں ہوتا. زمانے میں بھی اسٹیٹ بینک کا لا چینج ہوا, میرے جانے کے بعد بھی اسٹیٹ بینک کا لا چینج ہوا, پھر 2015 میں بھی ایک ڈرافٹ بنا جو کہ اسٹیٹ بینک کا لا چینج کر رہا تھا. وہ روٹین میں چلے جاتے ہیں, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے اور اتنا میڈیا کے اوپر اور پولیٹیکل ایشو نہیں بنتا ہے. مجھے افسوس یہ تھا کہ اس کو بجائے اس کے کہ حکومت پہلے سے جو اس میں ترامیم لانا چاہتی تھی وہ کر دیتی, تاکہ اس کا کوئی تعلق IMF کے پروگرام کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ افسوس مجھے یہ ہے کہ وہ اس کو نتھی کر دیا, آپ نے نتھی کر دیا, کنٹروورشل ہو گیا. ایک چیز اور سر, حفیظ شیخ صاحب بھی, جی سر, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو کوللی
اور ڈسپیشنیٹلی دیکھیں. آپ گروی کیسے کریں گے؟ جب تک کہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس وقت تک تو آپ آئی ایم ایف کی بات سن سکتے ہیں. یہ کہنا کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کا بورڈ کا ممبر ہوتا ہے، وہاں تو 190 گورنرز جو ہیں وہ سینٹرل بینک کے وہاں پر اس کے گورنر ہوتے ہیں. تو ہندوستان کا گورنر یا بنگلہ دیش کا گورنر جس کا آئی ایم ایف سے کوئی پروگرام نہیں ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی کل آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر دیں، آپ کو ان کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ اس گورنمنٹ نے یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک سے ایک بھی بورونگ نہیں کی، اور شوکت ترین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے کوئی بھی قرضہ نہیں لیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کمرشل بینکوں سے ہی جا کے لون لے رہی ہے حکومت سارا اتنا بڑا، تو کمرشل بینکوں کے پاس اتنے وسائل آئے کہاں سے؟ کیا اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے سینٹرل بینک لیکویڈیٹی نہیں دیتا ان بینکس کو اور پھر وہی پیسہ مہنگے داموں ان سے نہیں لیتا؟ جی سر. دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ پرائمری ڈیلر کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کر کے آپ کیپٹل مارکیٹ جو بانڈ مارکیٹ ہے ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی اس کے اوپر آپ ٹریڈنگ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم نے 200 بلین کا پچھلے سال ایک اسلامک سکوک فلوٹ کیا جو کہ بک بلڈنگ کے بیسس پر فلوٹ ہوا آن دی کراچی اسٹاک مارکیٹ. اس میں بینکوں نے بھی حصہ لیا لیکن آپ نے اور میرے جیسے انڈیویجولز نے انہوں نے بھی حصہ لیا، انشورنس کمپنیز نے لیا، پینشن فنڈز آئے، اور اس کی جو پرائسنگ تھی وہ اتنی کم تھی، کائبور سے بھی کم تھی، تو حکومت کو بھی فائدہ ہوا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کیوں سارا وقت بینکوں کے پاس جائیں، اس کو ہم ٹریڈ کریں، اس کو فلوٹ کریں آن دی اوپن مارکیٹس، اور لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اس کو خریدیں گے. کہ گورنمنٹ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ بڑا سیکیور ہوتا ہے، بڑا لیکوڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی اٹریکشن ہوتی ہے. اب آپ بینکوں کو دے دیتے ہیں وہ 1 to 1.5% مارجن پہ وہ پروفٹ بنا رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا اور حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا. تو بہت بہت شکریہ، بہت چینج کرنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب اس وقت کی معیشت اور ساتھ ہی ساتھ آسٹیریٹی کے حوالے سے اور اصلاحات، جو ادارہ جاتی اصلاحات کا وہ عزم لے کے آئے تھے اور جو اب تک وہ کر کے گئے ہیں، اور اب حکومت کو کتنا کام آگے کرنا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.